बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पीटीआई ने बारूद को लात मार दी है। पहले तो ये कुल्हाड़ों पर लात मारा करते थे, अब इन्होंने बराह रास्त बारूद पर लात मारी है। इसका अंजाम क्या होगा और क्या पीटीआई आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी? क्या पीटीआई अपने इंतखाबी निशान को बरकरार या उसको रख सकती है, या इनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं क्या वो एक्सेप्टेबल हैं या नहीं हैं, और जिस तरीके से इंतखाबात हुए हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए क्या होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के यू टर्न्स के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की चालाकियों के हवाले से, और फिर उन चालाकियों को जिस तरह अलीमा बाजी ने डिस्क्लोज किया उस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि आरिफ अलवी अभी तक पाकिस्तान का जो एक नाम नेहाद सदर है वो अभी तक पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए खतरा बने हुए हैं। वो आज भी जो है वो गैर आईनी इकदामात कर रहे हैं, लेकिन उसको रोका नहीं जा रहा। आरिफ अलवी के हवाले से ये मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि अपना एक टाइकून यानी अपना मलिक रियाज वो शख्सियत है कि जिनका अगर टीवी चैनल्स पर नाम भी आ जाए तो पहले तो वो बीप लगाया करते थे, और अब अगर गलती से वो रिकॉर्ड भी हो जाए तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम में से अपना इसका मलिक रियाज का और उनके बेटे का नाम किस तरह काट दिया जाता है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। और बताएंगे कि इमरान खान ने मलिक रियाज को कैसे तबाह किया। तो नाज़रीन, ये उमूर हैं, लेकिन इनसे पहले जिस पर मैं बात करना चाहूंगा वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का पूरा सिस्टम दो चीजों पर लगा हुआ है, और वो ये है कि पहले तो जनरल फैज हमीद को कैसे बचाया जाए, जनरल फैज हमीद को कहां से बचाया जाए, जनरल फैज हमीद को कहां से उसको रेस्क्यू किया जाए। यानी इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है वो ऐसी अजीब व गरीब है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जनरल फैज हमीद इस सिस्टम के लिए इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गया है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह इस सिस्टम के लिए पीटीआई खतरा बनी हुई है और पीटीआई को स्मैश करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, इसी तरह जनरल फैज हमीद को बचाने की कोशिश की जा रही है। जी नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीएमएलएन जनरल फैज हमीद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जनरल फैज हमीद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की जा रही है। फैज़ाबाद धरना केस में जब पीएमएलएन के यानी पाकिस्तान के साबिक सदर शाहिद खाकान अब्बासी को तलब किया गया, और फिर उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को तलब किया गया, और अब जिस तरह फवाद हसन फवाद को तलब किया जा रहा है, तो इन तमाम हजरात ने एक ही इत्तेफाक राय से बात की है। वो ये है कि फैज़ाबाद धरने से मुतालिक या जनरल फैज हमीद के से मुतालिक जो सो डीजी सीट है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। क्या ये अकल से पैदल हैं, आंखों से अंधे हैं, बसारत खो बैठे हैं, या फिर इनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है? क्या अंधों की इससे ज्यादा कोई और मिसाल हो सकती है कि उस वक्त जो डीजी रेंजर्स थे उनकी तरफ से लिफाफे बांटे जा रहे थे पैसों के। ये सब तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। उस वक्त डीजीसी होने के बावजूद जनरल फैज हमीद टीएलपी और हुकूमत के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर दस्तखत करते हैं, फिर भी कहते हैं कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, जनरल फैज हमीद ने कुछ नहीं किया। और फिर जो है वो जब इनको कहा जाता है कि जो टीएलपी के कारकुनान वहां पर इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं और उसके हवाले से वहां पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनमें से अगर कोई खराब भी है तो उनको ठीक कर दें ताकि उनकी निशानदेही हो सके, और फिर उनके कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं, और फिर जो टीवी चैनल्स है उनको मजबूर किया जाता है कि वो टीएलपी के धरने को, उस इंतशार को भरपूर तरीके से कवर करके दिखाएं। और ये साजिश जो थी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ थी, और वही इलेक्टेड गवर्नमेंट और उसी इलेक्टेड गवर्नमेंट का वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी आके कहता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हम नहीं जानते कि जनरल फैज हमीद इसमें मुलविस था। शेम ऑन यू। अब इसके बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो है निगरान हुकूमत के लिए, यानी निगरान हुकूमत की जो वजीर दाखिला है उन्होंने निगरान हुकूमत की पॉलिसी से पर्दा उठा दिया है, यानी बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। ये है निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब। अब सरफराज बुगटी साहब कह रहे हैं कि अगर
اگر جنرل فیض حمید کو فیض آباد دھرنا کیس کا کمیشن ہے وہ اگر بلا بھی لیتا ہے تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ یار شرم آنی چاہیے تمہیں، آپ وزیر داخلہ ہو، آپ کو شرم آنی چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف کنسپائریسی ہوئی تھی، سازش ہوئی تھی، بدبودار سازش ہوئی تھی، اس کے پیچھے پوری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی تھی اس وقت کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا؟ ماضی کو بھلا دو، مٹی پاؤ. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہی ہے، مطلب جنرل فیض کو کہاں سے بچائیں گے؟ فیض آباد سے بچائیں گے. جب ابصار عالم کو بلایا جائے گا، ابصار عالم نے جو بیان حلفی دیا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس نے تو ایک ثبوت پیش کرنے ہیں، آپ کہاں سے بچائیں گے؟ وہ جو ٹاپ سٹی پروجیکٹ میں جو ہے وہ کروڑوں روپے اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، اور جس طرح ان کو اٹھایا گیا، جس طرح ان کو حراست میں رکھا گیا، اس کیس کو کیا کریں گے آپ؟ جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر جس طرح دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا میں آباد کیا گیا، کہ اس کے نتائج سے آپ کوئی بے خبر ہیں؟ اور افسوسناک بات سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے کمیشن فیصلہ کرے. یعنی اب سپریم کورٹ کو اپنے ہر فیصلے کے لیے ایک کمیشن قائم کروانا ہوگا. سپریم کورٹ کا فیصلہ اتنا بھی اہمیت نہیں رکھتا کہ اس پر عمل درآمد کیا جا سکے، اور سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کے لیے کیا آپ کمیشن بنوائیں گے؟ آپ کو اتنا تو پاور ہونا چاہیے کہ آپ بولیں کہ جی اس کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس طرح منو ان فیصلہ سنایا گیا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے، لیکن نہیں کیا جائے گا. خیر، پورا سسٹم جنرل فیض حمید کو بچا رہا ہے، نگران حکومت بھی جنرل فیض حمید کو بچا رہی ہے. بچاؤ، دیکھتے ہیں کب تک بچاتے ہیں. ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ جو ہے وہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ آج پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے آدھے گھنٹے کے اندر، اور آدھے گھنٹے کے اندر جب عوام ابھی اکٹھے ہی نہیں ہوئے تھے، ووٹر ابھی اکٹھے ہی نہیں ہوئے تھے، ووٹرز نے ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا تھا، تو نتائج کا بھی اعلان کر دیا گیا. اب نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی یوں سمجھ لیں کہ جن وکلا کی ٹیم نے پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیا ہے، ان وکلا نے پی ٹی آئی کو برباد کر دیا. اب میں تو یہاں پر یہ کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ یہ جو وکلا برادری کی جو ایک ٹولہ ہے جس نے پی ٹی آئی کو ہائی جیک کیا ہے، انہوں نے حلف لیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کو برباد کریں گے، جو کام اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکی وہ ہم کریں گے. کتنی چالاکی سے، چترائی سے، کتنے پیار سے عمران خان کو مائنس کر دیا. اب الیکشن کمیشن، یہ جو متنازع الیکشن ہوئے ہیں اس کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں، پلڈاٹ کے جو اپنا رہنما ہیں اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے، یا پھر اکبر ایس بابر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، وہ کافی ہیں الیکشن کمیشن میں. اب اکبر ایس بابر جو ہے وہ اپنا اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کرنے جا رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے. آج اکبر ایس بابر نے پریس کانفرنس کی، کیا کہا ذرا ملاحظہ فرما لیں. یہ محض ایک سلیکشن ہے، اور وہ آج ثابت ہو گیا. دنیا کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ اس کو یہ نام دیا گیا الیکشن کا، جبکہ نہ ووٹر لسٹ تھی، نہ ورکرز کو موقع دیا گیا کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے، اور پھر اس کی اسکروٹنی ہوتی، اور پھر اس کے بعد ووٹنگ ہوتی. یہ تمام عمل اس جو آج جو کچھ ہوا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا آئین ہے جس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی. جو پاکستان تحریک انصاف کا اپنا آئین ہے، یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کا اس کے بھی شکوں کی خلاف ورزی ہے. ایک فراڈ اور فارس ہوا ہے، ایک ناٹک ہوا ہے. ہم اس الیکشن کو جو انٹرا پارٹی کا جو نام پہ جو ایک فراڈ اینڈ فساد ہوا ہے، ہم اس کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں. کوشش کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے اس کے لیے مزید خطرے ہیں، خطرات بڑھیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس الیکشن میں ایک باضابطہ ایک جماعت کے طور پہ حصہ لینا، ہم سمجھتے ہیں مزید اس میں مشکلات آئیں گی. ناظرین، اکبر ایس بابر کے ان خیالات کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ کیا انٹرا پارٹی الیکشنز کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے؟ کیا انٹرا پارٹی الیکشن خود پی ٹی آئی کے لیے خطرہ نہیں بن گئے؟ کیا انٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کا بہت بڑا سبب نہیں بن گئے؟ جی بالکل بن گئے. پی ٹی آئی بڑھ گئی. بہرحال اب بات ہے جی، آج سافر کیس کی سماعت ہوئی اور اس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی
3 صحافی اور کچھ اور لوگ بھی تھے، تو آج صرف ملزمان کی حاضری لگانی تھی۔ تو آج شاہ محمود قریشی نے بڑی چالاکی دکھائی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جو سائفر جو اپنا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، اس میں اول تو یہ بتائیں کہ جو 1923 کا ایکٹ ہے کیا اس کے مطابق سماعت ہو رہی ہے یا اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے مطابق ہو رہی ہے۔ تو جب انہیں بتایا گیا کہ جو ترامیم ہو کر جو ایک نیا ایک سائفر اپنا آفیشل سیکرٹ ایکٹ آیا اس کے تحت ہو رہی ہے، تو نے کہا تو اس پر تو صدر نے دستخط بھی نہیں کیے تھے۔ اب جس پر صدر نے دستخط نہیں کیے وہ تو قانون بن بھی نہیں سکتا۔ اب ان کو عقل کے اندھوں کو کون بتائے کہ اگر صدر کو ایک بار بھیج دے وہ واپس کر دے، دوسری بار بھیج دیں، وہ چاہے واپس کریں نہ کریں واپس کر دے، وہ قانون ہو جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے تحت قانون بنا ہے۔ اب شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ صدر کو بلائیں، صدر کو بلائیں یہاں پر آ کے وہ بتائے کہ انہوں نے اس پر دستخط کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ اگر نہیں کیے تھے تو یہ قانون نہیں ہے۔ اب اس کے بعد عمران خان نے بھی عدالت میں بڑی چترائی دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کیا پتا سائفر کا، سائفر آیا کہاں سے تھا، کس نے بھیجا تھا سائفر، کہاں سے آیا تھا سائفر، کیوں آیا تھا سائفر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سائفر جی آیا تھا ڈونلڈ لو سے، اور وہ سائفر وزارت داخلہ کی طرف نہیں آیا تھا، وہ تو آیا تھا جنرل باجوہ کے پاس، کیونکہ یہ کنسپیرسی تھی عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے۔ تو جو سائفر آیا تھا عمران خان کے اپنا جنرل باجوہ کے پاس، تو اتفاقاً شاہ محمود قریشی کے ہاتھ لگ گیا، اور وہ اتفاقاً وہ میرے پاس بھی پہنچ گیا، اور اتفاقاً میں نے چھپا بھی لیا، گم بھی کر دیا، اور اتفاقاً میں نے وہ جلسے میں لہرا بھی دیا، اور یہ سب اتفاقاً ہوا۔ اور اس کے بعد عمران خان کی بہن صاحبہ علیمہ باجی باہر میڈیا ٹاک کرتے ہوئے اس سائفر کے حوالے سے کیا کہا، اور پھر لندن پلان کے حوالے سے کن خیالات کا اظہار کیا، ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ آپ مجھے یہ ویڈیو دے دینا، کیونکہ جب میں ڈونلڈ لیو کا نام لیتی ہوں سارے چینلز کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ ایڈٹ کر دیں۔ یہ کیس انٹرنیشنل ہے، میں پھر سے دہراؤں گی، یہ انٹرنیشنل کیس ہے۔ جب ڈونلڈ لیو کا نام آتا ہے یہ کیس انٹرنیشنل ہو جاتا ہے۔ ڈونلڈ لیو نے ایک پیغام بھیجا تھا، سائفر یہ ہے کہ ڈونلڈ لیو نے ایک پیغام بھیجا تھا جنرل باجوہ کے لیے، وہ جو لا کے مطابق پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کے پاس ہونا چاہیے تھا ان سے چھپا کر بھیجا تھا۔ غلطی یہ ہوئی ہے کہ لا کے مطابق پرائم منسٹر کے پاس وہ آ گیا۔ اب پرائم منسٹر کو وہ تھا ہی پرائم منسٹر کو ہٹانے کے لیے، اب ڈونلڈ لیو مشکل میں پھنس گیا۔ آج اگر یہ کیس پروو ہو جاتا ہے ادھر کہ ڈونلڈ لیو نے سازش کی تھی یا پیغام سازش کا بھیجا تھا پاکستان، وہ اپنی نوکری سے برطرف ہو جائے گا۔ تو لوگ ساری دنیا اپنی نوکریاں بچانے کے لیے تو آگے ہوتی ہے۔ تو ڈونلڈ لیو کو اگر ہم کیس کریں گے باہر جا کر اور ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں یہاں انصاف نہیں مل رہا یا اس کورٹ سے انصاف نہیں ملتا، میں پھر سے کہنے لگی ہوں اگر یہاں انصاف نہیں ملتا اور اگر ڈونلڈ لیو کے لیے یہ لوگ پچھلے کئی مہینوں سے جیل میں بیٹھے ہیں تو ہم یقیناً امریکہ جا کر ان کے اوپر ڈونلڈ لیو کے اوپر کیس کریں گے۔ اور جنرل باجوہ کدھر ہیں؟ آئیں آگے جواب دیں کہ پیغام تو ان کے لیے آیا تھا، ایک پیغام بھیجنے والا ڈونلڈ لیو، پیغام ریسیو کرنے والا جنرل باجوہ، اور اگلے دن یہ امپلیمنٹیشن ہو گئی۔ لندن ایگریمنٹ میں یہ تھا عمران خان کو ہٹایا جائے، پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل، عمران خان کو ہٹایا جائے، پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کیا جائے، اور دوسرا کیا تھا نواز شریف کے کیسز ختم کیے جائیں۔ ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس مسئلے پر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں عارف علوی کی طرف۔ تو عارف علوی نے عمران خان سے ملنے کے لیے بے پناہ کوششیں کر لی ہیں اور اس کی ہر کوشش ناکام ہو گئی ہے، یہاں تک کہ اس ملک کا ایک صدر اس کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہے کہ اس اپنا جو وہاں کا چیف سیکریٹری ہے اس کی وہ بھی نہیں سنتا، جو سیکریٹری داخلہ ہے وہ بھی اس کی نہیں سنتا، جو آئی جی جیل خانہ جات ہے وہ بھی انہیں عمران خان سے ملوانے کے لیے ان کی بات نہیں سنتا۔ ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں، کس وجہ سے ملنا چاہتے ہیں، بتا دیں، سیکیورٹی خدشات ہیں، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، ایجنڈا تو دیں، بتائیں، پتہ تو ہونا ہمیں کہ کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ ان سے۔ تو بہرحال ملاقات ہوئی نہیں، اور پی ٹی آئی کی جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ ناظرین جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا
کہ عمران خان نے ملک ریاض کو کس طرح تباہ کیا۔ ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہ مئی 2018 میں سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے جو زمین کی قیمت کا تعین کیا گیا تھا اس کا سر نو تعین کرتے ہوئے بحریہ ٹاؤن کراچی کے ملک ریاض کو حکم دیا تھا کہ وہ 460 ارب روپے جمع کروائیں۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے میرے خیال میں 30-35 ارب روپے جمع کروائے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنا 14 دسمبر 2018 کو برطانیہ میں NCA نے منی لانڈرنگ کی منی اماؤنٹ پکڑی اور کچھ اکاؤنٹ فریز کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ جو زمینوں کا معاملہ تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ ملک ریاض کو جتنا برباد کرنا تھا وہ عمران خان سے پہلے اس وقت کی چیف جسٹس ثاقب نثار نے کیا۔ اب یہ تو حقیقتیں سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ معاملہ بھی چل رہا تھا تو پس پردہ ملک ریاض کے عمران حکومت سے رابطہ ہوا، ملک شہزاد اکبر سے رابطہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم بیٹھے ہیں نا، ہم سب کچھ کر دیں گے، آپ ہمارے لیے کچھ کریں، ہم آپ کے لیے کچھ کریں گے۔ تو پھر جی یہ ہوا کہ اس سے پہلے کہ معاملات آگے بڑھیں، تقریباً اپریل 2019 میں ملک ریاض نے اپریل 2019 میں ملک ریاض نے 458 کنال زمین زلفی بخاری کے نام کی، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو تعمیرات ہونی تھی اس کے لیے 28 کروڑ 50 لاکھ روپے القادر ٹرسٹ جو اس وقت اس کا کوئی وجود نہیں تھا اس کے نام پر چندہ دیا۔ اس کے علاوہ اپنا یونیورسٹی کی تعمیر کے نام پر جو ہے وہ 28 کروڑ 40 لاکھ 30 ہزار روپے کا خرچہ بھی اس نے برداشت کیا، اور یونیورسٹی کے فرنیچر کے لیے 51 لاکھ روپے خرچ کیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 دسمبر 2019 یہ ہو رہا ہے، دسمبر 2019، اور معاملات جو گیو اینڈ ٹیک کے ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں اپریل 2019، یعنی اپریل 2019 سے ملک ریاض اور عمران خان حکومت، یعنی عمران حکومت ان کو نوچ رہی تھی، لوٹ رہی تھی۔ اب 2 دسمبر 2019 کو بیرسٹر شہزاد اکبر جو اس وقت نیب کے کرتا دھرتا تھے، انہوں نے ایک نوٹ پٹ اپ کیا پرائم منسٹر کو کہ کانفیڈینشیل معاملہ ہے، کابینہ سے ان کی منظوری لینی ہے، لیکن اس معاملے کی کانفیڈینشیلٹی جو ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے۔ اور پھر 3 دسمبر 2019 کو کابینہ کا اجلاس بلایا جاتا ہے، اور جبرن جو ہے وہ کابینہ سے اس کی منظوری لی جاتی ہے، اور پھر NCA کا جو وہ پیسہ ہے وہ اسٹیٹ بینک کی بجائے ملک ریاض کے سندھ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ملک ریاض ہیں، مطلب یہ حیرت ہوتی ہے کہ سارا کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے۔ جو بھی ہوا، بہرحال سپریم کورٹ کا جو حالیہ فیصلہ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو NCA کی طرف سے 35 ارب روپے آئے تھے وہ چلے گئے وفاقی حکومت کی طرف، اور جو پیسے تقریباً 30-35 لاکھ روپے ملک ریاض کی طرف سے جمع کروائے گئے تھے بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے، جو وہ پیسے سندھ گورنمنٹ کو چلے گئے۔ اب عمران خان کھوٹے لین لگ گیا، لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بشرا بی بی نے نیب کے سامنے جو تحقیقات ہوئی ہے اس میں اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ملک ریاض سے قیمتی تحائف لیے، انہوں نے ہیرے کی انگوٹھیاں لی، ہار لیے، اور بے تحاشا پیسہ لیا، گاڑیاں لی، یہ تمام چیزیں انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہیں۔ ناظرین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک ریاض اتنی طاقتور شخصیت ہے، اور آج بھی طاقتور شخصیت ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ گزشتہ شب جیو ٹی وی پہ شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام تھا، اور اس میں جو ہے وہ جو گزشتہ روز القادر ٹرسٹ کیس کا ریفرنس نیب کورٹ میں داخل کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے جب بات کی گئی، اور جب شاہ زیب خانزادہ نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کا نام لیا تو وہ پہلے بیپ لگا دیا کرتے تھے، اس بار وہاں سے آڈیو ہی کاٹ دی گئی، ویڈیو نہیں کاٹی گئی، آڈیو کاٹ دی گئی۔ کس طرح کاٹی گئی ذرا یہ ملاحظہ فرما لیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اور القادری ٹرسٹ اسکینڈل میں 8 ملزمان، یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان، مرزا شہزاد اکبر اور ان کے بیٹے ضیاء المصطفیٰ نسیم، سید ذوالفقار عباس بخاری، بشرا عمران خان اور فرج۔ جی ناظرین، اب آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ملک ریاض کتنا طاقتور ہے، اور انہوں نے میڈیا کے لیے جو خدمات انجام دیں اور ویڈیو کو جس طرح پروموٹ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال افسوسناک صورتحال ہے، اور ایسی صورتحال میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔